बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं इस वक्त अपनी डेरा इस्माइल ख़ान की आवाम से मुखातिब हूँ और एक बहैसियत डेरेवाल, चूँकि डी खान में रहने वाले तमाम लोग डेरावाल हैं, तो मैं बहैसियत डेरेवाल तमाम डेरेवालों से मुखातिब हूँ। आप सबको मालूम है कि जिस तरीके से एक अमरीकी साजिश के तहत इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, साजिश के तहत, और उसके बाद जिस तरीके से फसाइयत करके गैर कानूनी तौर पर हम सब पर, पूरी लीडरशिप पे, तमाम वर्कर्स पे, पूरी पार्टी पे FIR काटी गई और एक जुल्म की लंबी दास्तान शुरू की गई जो अब तक शुरू है। मैं यहाँ पे आप सबको, अपनी तमाम बहनों को, अपनी माँओं को, अपनी बेटियों को, तमाम बच्चों को, तमाम बुजुर्गों को, भाइयों को और नौजवानों को मुखातिब हूँ कि आप ये सब देख रहे हैं कि इस पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वो पाकिस्तान जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा-ओ-अजदाद ने अपनी जानी और माली कुर्बानियाँ दी कि हम एक आज़ाद रियासत इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान होंगे। आज वो कहाँ खड़ा है? आज उसमें इस्लाम कहाँ है? इंसाफ कहाँ है? आज उसके अंदर कानून कहाँ है? वो फलाही रियासत जिसका ख्वाब देखा था अल्लामा इकबाल ने, वो कहाँ है? कानून की बालादस्ती कहाँ है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इस रिजीम चेंज के बाद 56 FIR काटी गई। उन FIR में 12 FIR ऐसी थी कि जो अदालत ने, अदलिया ने उनको क्वैश कर दिया। क्वैश मतलब ख़त्म कर दिया कि ये जेली हैं, मतलब बाकी भी जेली थी। फिर 9 मई हुआ। 9 मई में किसका क्या किरदार था वो भी कौम के सामने इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा, और ये 9 मई किसने किया था ये भी इंशाल्लाह कौम के सामने आ जाएगा। मैं 7 तारीख को जेल से छूटकर DI खान पहुंचा और मैं 9 मई को DI खान में था, जबकि मेरे ऊपर कोर कमांडर हाउस लाहौर में पर्चा काटा गया कि मैं वहाँ पे था। मेरे ऊपर पेशावर में पर्चे काटे गए कि मैं वहाँ पे था। मेरे ऊपर गुजरावाला में पर्चे काटे गए कि मैं वहाँ पे था। मेरे ऊपर फैसलाबाद में पर्चे काटे गए कि मैं वहाँ पे था। मेरे ऊपर इस्लामाबाद में पर्चे काटे गए कि मैं वहाँ पे थाने चला रहा था। मेरे ऊपर मियावाली में पर्चे काटे गए कि मियावाली और बेस में मैं वहाँ पे मैं मौजूद था। तो एक इंसान इतनी जगहों पर एक टाइम में कैसे मौजूद हो सकता है, जबकि पूरा DI खान गवाह है कि मैं अपने घर में मौजूद था। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस मुल्क में हमारे साथ क्या हो रहा है। एक हकीकी आज़ादी जो हम मांग रहे हैं वो हम क्यों मांग रहे हैं और हमें इस आज़ादी की ज़रूरत क्यों है, क्यों ज़रूरी है आज़ादी। मेरे ऊपर पहले FIR काट कर जिस तरीके से मुझे पाकिस्तान के 5 ज़िलों में घुमाया गया, 3 सूबों में घुमाया गया, उन जगहों पर सिंध में जहाँ पे मैं आज तक ज़िंदगी में गया तक नहीं, वहाँ पे मेरे पे FIR काटी गई। क्यों? क्या बुनियाद थी उनकी? उनकी बुनियाद सिर्फ एक थी कि मैं इमरान खान को छोड़ दूँ। उसकी बुनियाद सिर्फ एक थी कि मैं उस रास्ते से हट जाऊँ, उस नज़रिए से हट जाऊँ जिसके साथ मैं खड़ा हूँ, और ज़बरदस्ती हटाने के लिए इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं बहैसियत एक मुसलमान पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ कि मेरा ये ईमान है कि मैं हक़ के साथ खड़ा हूँ और इसलिए मैं हक़ के साथ खड़ा रहूँगा, और कोई भी ताकत इस तरीके से मुझे हक़ से नहीं हटा सकती। मेरी ताकत आप लोग हैं। अगर आज मैं किसी गलत रास्ते पे जाऊँगा, मैं आपका नुमाइंदा हूँ, तो ये नाम DI खान का उठाया जाएगा, मेरा नहीं उठाया जाएगा। अगर मैं आपके लिए गैरत करूँगा और एक गैरतमंद के तौर पे मुझे जाना और बुलाया और पुकारा जाएगा, तो उससे ये इज़्ज़त DI खान की इज़्ज़त होगी। और अगर मैं कोई ऐसी हरकत करूँगा जिससे मैं बेगैरती करूँ, पीछे हटूँ किसी वजह से, मुश्किल वक्त में उस नज़रिए को, जो नज़रिया पाकिस्तान का नज़रिया है, उस मकसद को, उस जंग को जो इमरान खान हमारे कौम के बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए लड़ रहा है, पीछे हट जाऊं तो वो बदनामी भी आपकी बदनामी होगी। इंसान और हमारा ईमान क्या है कि ये फ़ानी दुनिया है, ये फ़ानी दुनिया है। असल दुनिया वो है जिस पे हमने अल्लाह को जवाब देना है। अब मैं ज़रा DI खान के हालात पे आता हूँ। जब से हमारी हुकूमत गई है, आप देखें पाकिस्तान के हालात। पेट्रोल कहाँ पे था? 145 रुपये, कहाँ पे ले गए? डॉलर 173 पे था, कहाँ पे चला गया?
ملک میں اتنا روزگار تھا کیونکہ صنعتیں چل چکی تھی، اتنا روزگار تھا کہ اتنے یونٹ لگ گئے تھے کہ لوگوں کو ٹیکنیکل لیبر نہیں مل رہی تھی فیصل آباد میں۔ آج ملک میں روزگار نہیں ہے، آج ملک میں بالکل کاروبار نہیں ہے، آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر یہ حالات ہیں کہ غریب 2 وقت کا کھانا تو کیا 1 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا اس کو۔ 55 روپے پہ آٹے کا کلو تھا، آج کہاں پہ ہے؟ گھی، چینی، بجلی 16 روپے یونٹ تھی، مل بھی رہی تھی، آج بل بھی زیادہ آ رہے ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، 55 روپے یونٹ پہ لے گئے ہیں لوگ۔ گیس 300% مہنگی کر دی، مل بھی نہیں رہی، لیکن بل پھر بھی 4 گنا 5 گنا آ رہے ہیں۔ یہ وہ فارمولہ، یہ وہ تجربہ انہوں نے کیا، اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اس ملک کی 25 کروڑ عوام سے زیادتی کی، وہ آج پاکستان کی 25 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ آج ہم نے نکلنا ہے، ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے، سچ کا ساتھ دینا ہے۔ یہ یہاں پہ جو فصلی بٹیرے، یہ پی ڈی ایم کے لوگ جو یہاں پہ 2 سال حکومت کی، انہوں نے احتساب کی بات ہے، ہم احتساب دینے کو تیار ہیں۔ میں یہ جو کہتے ہیں نا 10 سال سے حکومت، 10 سال کی حکومت ہم نے نہیں گزاری۔ یہ جو گنگو تیلی اور یہ جن کے لیڈر کرپٹ ہیں، چور ہیں، یہ جو وہاں گھوم رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کا جواب آپ سن لیں۔ اور آپ نے میرا یہ پیغام غور سے سننا ہے اور آپ نے اس پیغام کو گھر گھر پہنچانا ہے، ہر بندے تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے، یہ آپ کا دینی فرض ہے کہ آپ یہ بات پہنچائیں گے۔ پچھلے 5 سال 2013 سے 18 تک میں ایک ایم پی اے تھا ایک حلقے کا، ڈی آئی خان سٹی کا۔ ایم این اے مولانا فضل الرحمان اور پرائم منسٹر نواز شریف تھا۔ ان 5 سالوں میں میں بھی کارکردگی میری بول رہی ہے، نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی بتائیں انہوں نے 5 سال میں کیا کیا۔ یہ ہے 13 سے 18 کی بات۔ اب آ گئی 18 کے الیکشن کی بات۔ میں آپ کا ایم این اے تھا، میرا بھائی آپ کا ایم پی اے تھا۔ 3.25 سال ہماری حکومت رہی۔ میں احتساب دینے کے آج بھی تیار ہوں، اس جان بھی تیار ہوں، اس جان بھی تیار ہوں۔ میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں، میں آپ کو یہ حق دے رہا ہوں کہ میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ان کا گریبان ہی پکڑیں۔ 3 بجٹ ہمارے تھے اور ہمارے ترقیاتی کام جو جاری تھے اربوں روپے کے، ان کو انہوں نے روک دیا۔ وہ کام آپ کے تھے، میری ذات کے نہیں تھے، ان کے فنڈز روک دیے، ریلیز روک دی، ٹینڈر ہوئے کاموں کو روک دیا۔ اور جب خود آئے تو 2 بجٹ میں مجھے فیصل کنڈی بتائے کہ اس نے کیا دیا ڈی خان کو، اس کا بھائی بتائے کہ اس نے اپنے حلقے میں ایم پی اے رہ کے کیا دیا، 1 اینٹ نہیں لگائی، سارا پیسہ کھا گیا آپ کا۔ مولانا بتائے کہ تمہارا بیٹا فیڈرل منسٹر تھا، تمہاری پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تم نے 1 اینٹ نہیں لگائی، بلکہ میرے جو ترقیاتی کام شروع تھے صرف کمیشن لینے کے لیے 90 کروڑ کاموں کو جو آدھے ہو چکے تھے رکوا کر دوبارہ ٹینڈر کر کے 2.25 ارب روپے کے ٹینڈر کر کے کمیشن لے لیا، اور کام ابھی تک ہو بھی نہیں رہے۔ اس کا جواب آپ نے مانگنا ہے۔ یہ ہے کارکردگی جو پچھلی میں نے بتائی آپ کو، اور اس سے پہلے جو 40 سال حکومت رہی ان کی، اس کا حساب بھی ان سے مانگنا ہے۔ اس میں کیا کیا؟ اس میں بھی کچھ نہیں کیا، انہوں نے کوئی حقوق نہیں دیا آپ کو۔ روزگار کی بات ہے، دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈائریکٹ جو کلاس 4 اور اس طرح کی نوکریاں ہیں، اور انڈائریکٹ جو تھرو این ٹی ایس ہوئی ہیں، ڈی آئی خان میں 30,000 نوکریاں الحمدللہ ہم لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو بیلٹ پہ ملی ہیں۔ اور میں بتا رہا ہوں ہر اس بندے کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس نے حق ادا کرنا ہے، کہ اس کو جو حق ملا ہے میرٹ پہ ملا ہے، عمران خان کی وجہ سے ملا ہے، تحریک انصاف کی وجہ سے ملا ہے، ہماری وجہ سے ملا ہے۔ وہ رزق اس کے گھر میں جا رہا ہے، وہ عزت جو اس کو ملی ہوئی ہے، اس کی وجہ عمران خان اور تحریک انصاف کا میرٹ سسٹم ہے۔ آپ سب نے کیمپین کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، ورنہ اس جہان آپ بھی جواب دیں ہیں، آپ نے بھی جواب دینا ہے۔ اب میں آتا ہوں ذاتی حیثیت میں۔ سیاستدان اور ایک نمائندہ، اس کی 2 حیثیت ہوتی ہے۔ ایک حیثیت ہوتی ہے اس کی کہ آپ کے لیے وہ فنڈ لے کے آئے، آپ کے لیے وہ جنگ لڑے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے وہ سکیمز لائے۔ الحمدللہ 70 سال میں ڈی خان میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا ہم لوگوں نے کیا، ماشاءاللہ۔ ابھی بھی ہمارے اربوں روپے کے کاموں کے ٹینڈر جو انہیں روکے ہوئے ہیں، انہوں نے ہونا ہے۔ ای ڈی پی سکیمز ہیں، ورک آرڈر ہے، ٹینڈر ہو چکے ہیں، انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے۔ حکومت ذمہ دار ہے کرنے کی، ان کو جو حکومت بھی ہو۔ اور ساتھ میں ان کی کارکردگی وہ کیا ہے؟ ذاتی حیثیت میں کرونا آیا ڈی خان میں، پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام اس سے متاثر ہوئی تھی۔ ہم نے کس طریقے سے کرونا کو سنبھالا؟ عمران خان کی حکومت کو دنیا نے اکنالج کیا، ان ملکوں نے، امریکہ جیسے ملکوں نے اکنالج کیا کہ جس طرح عمران خان نے کرونا کو کنٹرول کیا، پاکستان نے کنٹرول کیا، کوئی نہیں کر سکا۔ یہ کوئی عام اور کم بات نہیں ہے۔ 25 کروڑ عوام کو ہم نے سنبھالا اپنی ذاتی حیثیت میں، میرے گھر کے دروازے پہ
جتنے لوگ آئے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ آج تک کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. میں نے آپ کو اپنے گھروں میں چیزیں پہنچائیں، اپنی ٹیموں کے تھرو آپ کے گھروں میں چیزیں پہنچائیں. میں نے آپ کے موبائل نمبروں کے اوپر اپنے ذاتی دوستوں کے ساتھ چیریٹی کر کے آپ کو پیسے پہنچائے. آج میں ان لوگوں سے کہتا ہوں آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے بغیر بتائے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، اور لوگوں کو بتانا ہے آپ نے. یہ فرض ہے. اگر میں اپنا گریبان پیش کر رہا ہوں کہ آپ پکڑ سکتے ہیں، تو کل آپ کا گریبان بھی، اب چونکہ میرا لیڈر جیل میں ہے، یہ ووٹ میں اقتدار کے لیے نہیں مانگ رہا، میں کرسی کے لیے نہیں مانگ رہا، میں اپنے لیڈر کی آزادی کے لیے مانگ رہا ہوں. یہ ووٹ میں پاکستان کی آزادی کے لیے مانگ رہا ہوں. میں بھی آپ سے گریبان پہ ہاتھ ڈالوں گا پھر، اور پوچھوں گا، اور آپ جواب دے ہوں گے اس جہان. یہ میرا میسج ہے آپ کو، یہ ریکویسٹ ہے اور میسج ہے کہ آپ کو حق ادا کرنا ہے. اس کے بعد سیلاب آیا. سیلاب میں کس کی حکومت تھی؟ وفاقی حکومت ان لوگوں کی تھی، ان ڈاکوں کی. ہماری صوبائی حکومت تھی. عمران خان نے چیریٹی کی. چیریٹی کر کے عمران خان نے 5.5 ارب روپیہ کے پی کے حکومت کو دیا. اس میں 1 کروڑ میں نے بھی دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ میں آپ کا غیرت مند بھائی ہوں. میں نے اس لیے دیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ اپنے حلقے کے سیلاب کے لیے خود تو کچھ نہیں دے رہا اور لوگوں کے چندے پہ اپنے لوگوں کو یہ پیسہ دے گا. میں نے اپنا اس میں حصہ ڈالا. کتنے لوگوں کو پیمنٹ ہوئی جب تک ہماری حکومت تھی صوبے میں؟ وہ پیسہ بھی عمران خان کا چیریٹی کا پیسہ تھا. جیسے حکومت ختم ہوئی صوبے کی، وفاق سے کچھ ملا ہی نہیں آپ لوگوں کو. اور جو صوبے کی حکومت سے پیسہ مل رہا تھا، جو چیریٹی کا پیسہ تھا ہمارا، وہ بھی ظالموں نے روک دیا. ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ روپے ہر بندے کو دیے. کتنے لوگوں نے علاج کرایا اس سے؟ ہر بندے پہ فرض سے مفت علاج کرایا اس ہیلتھ کارڈ سے کہ وہ گھومے گا، ووٹ مانگے گا، وہ یہ بات بتائے گا، ایک ایک بندے کو بتائے گا. اس پہ فرض ہے اخلاقی بھی اور دینی بھی کہ وہ بتائے گا کہ ہاں میں نے علاج کرایا. انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیا. یہ خیر خواہ ہیں آپ کے؟ یہ ملک کے خیر خواہ ہیں؟ وہ فلیٹ اس پہ نواز شریف ابھی بھی رہ رہا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں. اس کے کیس میں وہ کلیئر ہے. عمران خان جیل میں ہے. میرے اوپر احساب کیس بنا دیے. کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا الحمدللہ ان کو. الٹا 2010 سے لے کر 2023 تک ریکارڈ پڑا ہے، ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پڑا ہے. جب مانگا تو اس نے بھیجا کہ علی امین کی فیملی نے 5000 کنال زمین اپنی موروثی بیچی ہوئی ہے باپ دادے کی. یہ میرے پہ نکال سکے یہ لوگ. میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا. شکر ہے قوم کے سامنے آ گئی یہ بات، لوگوں کے سامنے یہ بات آ گئی ریکارڈ پہ. ورنہ آپ چلے جائیں ڈپٹی کمشنر آفس سے وہ ریکارڈ نکلوا لیں. ڈپٹی کمشنر صاحب آپ وہ ریکارڈ دے دیں. جس طریقے سے آپ نے میری پوری فیملی کے اوپر، میری بیٹیوں، چھوٹی چھوٹی بیٹیوں پہ، میرے بیٹے پہ، میری بہنوں پہ، میرے بھائیوں پہ، میرے والد پہ، میری مرحوم والدہ پہ آپ نے انکوائریاں کی. اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ قوم کو بتاؤ ڈپٹی کمشنر صاحب، اور اس پہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ نکلا کہ 5000 کنال موروثی جائیداد دادے پر دادے کی کم ہوئی ہے. یہ بھی تو بتاؤ نا آپ. اور جو میرے پہ گھر نکالا ہے کچھ، تو بالکل قوم کو بتائیں آپ. آخری بات، میں آپ سے رابطے میں رہوں گا. اب میں آپ کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ کرتا رہوں گا. نشان ہمارا چھین لیا گیا، ورکر ہمارے جیلوں میں، لیڈرشپ ہماری جیلوں میں، قیادات ہمارے مسترد. یہ الیکشن ہو رہا ہے، یہ سلیکشن نہیں ہے، یہ سلیکشن سے بھی بدتر چیز ہے. ہمارے پہ وہ لوگوں کو، یہ ان لوگوں کو ہمارے اوپر یہ ڈالنا چاہتے ہیں، مسلط کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کا یہ حال کیا ہے. اس کے خلاف ہم دیوار بن کے کھڑے ہیں. قیادات مسلط کر دیے. شکر ہے عدلیہ نے وہ ایکسیپٹ کر لیے. نشانات دے دیے، دینے کے بعد 24 گھنٹے بعد چینج کر لیے. انشاءاللہ منڈے کو پیشی ہے. منڈے کی پیشی میں یا جو نشان انہوں نے دیے ہیں وہی ہوں گے، یا پھر انشاءاللہ جو ہم نے پہلے دیے تھے اور ایک ہی نشان تھا تاکہ لوگ کنفیوز نہ ہو، وہ مل جائے گا. آپ نے نشان کو خود ڈھونڈنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے. میں نے اپنا حق ادا کیا، یہ آپ اپنا حق ادا کریں گے. جو بھی نشان ہوں گے آپ نے ڈھونڈنا ہے، ہر بندے کو بتانا ہے، ہر بندے تک پہنچانا ہے، اور یہ حق ادا کرنا ہے. میرا گریبان اس جہان بھی اور اس جہان بھی آپ کے لیے پیش ہے. لیکن میں آپ سے آج پہلی دفعہ اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ووٹ میں کرسی کے لیے نہیں مانگ رہا، میں پاکستان کی آزادی کے لیے مانگ رہا ہوں. میں اس لیڈر کی جس نے جا کے اقوام متحدہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کی جنگ لڑی، اس کے لیے مانگ رہا ہوں. میں اس لیڈر کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے ہندوستان کے ساتھ تعلق بند کر دیا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرو گے، مسلمانوں کا مسئلہ حل نہیں کرو گے کشمیر کے، ہم تمہارے ساتھ تعلقات نہیں رکھیں گے. میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں جس نے آپ کے لنگر خانے کھولے، جس نے آپ کو پیکیجز دیے، غریبوں کا سوچا،
اس کے لیے مانگ رہا ہوں. جس نے پاکستانی خود مختاری کا سوچا, ڈرون اٹیک نہیں ہونے دوں گا, اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دوں گا جنگ کے لیے, میں اس کے لیے مانگ رہا ہوں. آپ نے حق ادا کرنا ہے. سیلاب کے اندر ذاتی حیثیت میں الحمدللہ آپ کے بچوں کی مجھے فکر تھی, آپ کے گھر کی مجھے فکر تھی. روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ہر گاؤں کے اندر میں نے اپنے ذاتی وسائل سے دوستوں کے ساتھ مل کے خیمے دیے, راشن بھیجا, بار بار بھیجا. آپ سب گواہ ہیں اس کے. آج آپ نے اس وقت کو سوچنا ہے. آج جو یہ لوگ آپ کے پاس گھوم رہے ہیں صرف ووٹ مانگنے کے لیے, اس مہینے 2 کی یاری والے, ان کو نہیں اس چیز کو دیکھنا ہے کہ 12 مہینے کی دوستی کس کی تھی. نہ میں اس وقت میں نہیں تھا, نہ میں منسٹر تھا, نہ میری حکومت تھی. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے انشاءاللہ اس جگہ پہ ہر اس بندے کو جو متاثر ہوا ہے میرے حلقے کے اندر, ہر بندے کو انشاءاللہ میری چیز پہنچی ہے ذاتی, سرکاری کے علاوہ. اور جہاں میرا حلقہ نہیں بھی تھا وہاں بھی میرا بس تھا, پروے کے لوگ گواہ ہیں, کلاچی میں ہتالے کے لوگ گواہ ہیں, وہاں پر بھی میں نے جتنا مجھ سے بس تھا میں نے حق ادا کیا. اب آپ کا وقت ہے, اب آپ کی باری ہے, اب آپ نے حق ادا کرنا ہے. آپ نے اپنے گھر سے نکلنا ہے اس میسج کو سننے کے بعد, اور یہ میسج ہر بندے تک پہنچانا ہے. اور اپنے ساتھ چاہے آپ استخارہ کرتے ہیں, چاہے یہ پوری بات مکمل سننے کے بعد آپ بیٹھ کے سوچتے ہیں اس کے اوپر, تو جو فیصلہ آپ کو صحیح لگتا ہے, جو فیصلہ آپ کو حق کا لگتا ہے, سچ کا لگتا ہے, جو فیصلہ آپ کو اپنے ضمیر کا لگتا ہے, جو فیصلہ آپ کو اس جہان اور اس جہان سرخرو ہونے کا لگتا ہے, وہی فیصلہ کریں. اگر انہوں نے آپ کے ساتھ کیا اچھائی, بے شک ان کو ووٹ دیں. لیکن اگر انہوں نے آپ کا کبھی پوچھا نہیں, انہوں نے آپ کا مال لوٹا, انہوں نے آپ پہ مہنگائی مسلط کی, انہوں نے اس ملک کی غلامی میں آپ کو, غلامی کے اندر ملک کو ڈال کے انہوں نے آپ کو غلام بنایا دوبارہ, تو پھر ان کا حق بنتا ہے. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ جنگ نہ عمران خان کی ہے, نہ یہ جنگ علی امین کی ہے. یہ جنگ آپ کی آنے والی نسل کی جنگ ہے, اور یہ آپ لڑیں گے, اور یہ آپ جیتیں گے انشاءاللہ. آج جس طریقے سے زبردستی لوگوں سے اعلانات کرائے جائیں اور پارٹیوں میں, کیا پورا ڈی خان نہیں جانتا کہ کیا شروع ہے؟ راتوں کو چلے جاتے ہیں ڈالوں میں جا کر, پولیس جا کے اگلوں کے گھروں میں چھاپے لگا رہی ہے, لوگوں کو دھمکا رہی ہے, تم اس کی چائے کا پروگرام کرو, تم اس کا پروگرام کرو, تم اس کا پروگرام کرو. میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا, کسی کی مجبوری ہوگی, مجبوری سے گیا ہوگا, کسی کی مجبوری نہیں بھی ہوگی, مجبوری کا بہانہ بنا کے گیا ہوگا. لیکن یہ ظلم یہاں پہ ہو رہا ہے. آج آپ آزاد نہیں ہیں اپنے ووٹ کے لیے بھی, آپ سب یہ جانتے ہیں, جن کے ساتھ یہ ہوا ان کے ساتھ والے سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. آج آپ نے آزاد ہونا ہے, آپ نے ظلم کا بدلہ ووٹ سے لینا ہے. آپ کو قرآن میں حکم ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ظلم کے خلاف ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, زبان سے بات کرو. زبان سے نہیں کر سکتے, دل میں برا کہو. ووٹ ایک ایسی چیز ہے, کوئی نہیں ہوگا آپ کے درمیان, صرف اللہ ہوگا, اور آپ کا ضمیر ہوگا, اور حق اور سچ ہوگا. آپ نے فیصلہ حق اور سچ کا کرنا ہے, ضمیر کا کرنا ہے. اگر آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں ظلم کا مقابلہ کر رہے, اگر آپ زبان سے نہیں مقابلہ کر رہے, تو آپ نے کم از کم دل میں اس وقت وہ مہر لگا کر ان کو بتانا ہے کہ آپ ایک سچے پاکستانی ہیں, ایک سچے مسلمان ہیں, چاہے جس مذہب سے بھی آپ ہیں, لیکن آپ ایک سچے, ایماندار اور اس ملک کے خیر خواہ ہیں, اپنی نسلوں کے خیر خواہ ہیں, اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں. انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی انشاءاللہ, اور میں آپ کو انشاءاللہ مزید اور باتوں میں اور اگلی اسپیچز میں تھوڑا ان کا جو خلاصہ ہے, جو ادھر بک بک کرتے پھر رہے ہیں کچھ لوگ, ان کے اوپر میں اور باتیں بھی کروں گا. لیکن پہلے جو یہ میری یہ بات ہے, اس پہ آپ سوچیں, اس پہ آپ غور کریں, اس پہ آپ فکر کریں, اس کے اوپر آپ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کریں, اور دلائل کے اوپر, حق اور سچ کے اوپر فیصلہ کریں, اور یہ پیغام پہنچائیں. یہ آپ کا فرض ہے, اور مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ فرض ایک سچے مسلمان, ایک سچے انسان اور ایک سچے پاکستانی ہو کر انشاءاللہ ادا کریں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ دیکھ رہے تھے پاک وطن ٹی وی. اپنے عزیز و اقارب اور گرد و نواح میں رہنے والوں کا خیال رکھیے. ہمارے چینل پاک وطن ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی خبر سے آگاہ رہ سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھ رہے تھے پاک وطن ٹی وی. انویٹیشن
Salman Butt, a business, political, and social personality of the Pakistani American community, is going to announce his future plans after entering the world of entertainment. In this regard, an event has been organized at Gourmet Restaurant, Brooklyn on January 21 at 6 p.m. The famous actress, successful filmmaker, and director, Madam Sangeeta, is visiting as the special guest. US based celebrities from the film world will also be present. We will be honored by your presence in the cluster of stars awaiting friends of Salman Butt. This segment is brought to you by Chandni Chowk Restaurant and Sweets.